नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हज़रत ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुज़ूर सैयदी व सनदी हज़रत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल मारूफ हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह नाज में हाज़री और इक्तिसाब फैज़ के बाद जो ये शेर आपकी शान में और आपके तारुफ़ में पेश किया है, वो चहार दांगे आलम में हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, मकाम और मर्तबे की तारुफ़ के लिए एक बहुत ही बड़ा उन्वान और एक बहुत बड़ा एज़ाज़ समझा जाता है। हुज़ूर सैयदी दातागंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ आपका मज़ार पुर अनवार, आपकी तालीमात, आपकी शख्सियत, आपका रूहानी फैज़, अनवार तजल्लियात 1000 साल से एक आलम को फैज़याब फरमा रही है। उन्हीं में आपकी मशहूर और मारूफ तसनीफ़ कश्फुल माजिब शरीफ अरबाब इल्म हिकमत के लिए, अरबाब दानिश के लिए, असहाब मारिफत के लिए, अरबाब तरीक़त व तसव्वुफ़ के लिए और तालिबान राह हकीकत व शरीयत के लिए यकसां मुस्तफ़ी समझी जाती है। और ARYQ TV की हम सब की ये सादत है कि हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और आपके इरशादात के इस खूबसूरत उन्वान और प्रोग्राम कश्फुल माजूब को आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे आपके सबके जाने पहचाने इल्मी, रूहानी और फ़िक्री शख्सियत मोहतरमुल मक़ाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्ददी साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कश्फुल माजूब शरीफ के 11वें बाब में हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रात तबा ताबईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से चीदा शख्सियात का ज़िक्र किया है। और आज हम जिस हस्ती के ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, दुनिया उन्हें इमाम फ़िक़्ह और इल्म और हदीस के मैदान में उन्हें इमाम व मुक़्तदा तस्लीम करती है। लेकिन हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरह आपका रूहानी और तरीक़त की ज़िंदगी में जो तारुफ़ है, हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुज़ूर की उम्मत के सामने पेश किया है। और मेरी मुराद उस हस्ती से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं कि जो एक मुस्तक़िल फ़िक़्ह और अपने मुक़ल्लिदीन और अपने मुत्तबईन की वजह से उनकी पूरी दुनिया में तारुफ़ हम्बली मसलक व मशरब के साथ की जाती है। उनके ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ख़ास उसलूब में पहले उन खूबसूरत अल्फाज और अदबी अल्फाज का चुनाव किया है आपके तारुफ़ के लिए। और जैसा कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि वो चंद अल्फाज जो हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं उस शख्सियत के तारुफ़ के लिए, वो पूरी की पूरी उनकी ज़िंदगी संवारने और उनकी शख्सियत के जो मारूफ़ और मशहूर पहलू होते हैं उन तमाम को अपने अंदर सबो देती है। चुनांचे हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अबू मुहम्मद अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो तारुफ़ किया है, इरशाद फरमाया है, उनमें सबसे पहले आपने फरमाया कि आप शेख़ सुन्नत हैं और काहिर अहले बिदअत हैं। आप वरा व तक़वा में खुसूसी इम्तियाज़ के हामिल हैं, हाफिज़ुल हदीस हैं और अरबाब शरा और अहले तरीक़त दोनों फ़रीक़ आपके वजूद मसूद को अपने लिए मुबारक समझते हैं। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से गुजारिश करूँगा कि ये जो ख़ास लक़ब शेख़ सुन्नत का इस्तेमाल हुआ है, उसकी रोशनी में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ व रहमहुल्लाह ताला जो आइम्मा अरबा में से एक हैं, इमाम मुज्तहिद हैं जी। और इमाम मुज्तहिद उन आइम्मा अरबा में से एक होना ये इतना बड़ा एजाज़ व शरफ़ है
اس کے بعد اگر کوئی فضیلت نہ بھی بیان کی جائے جی تو کوئی کمی نہیں رہتی. لیکن حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل ابو عبداللہ آپ کا اسم گرامی ہے جی رحمہ اللہ تعالی. عام طور پہ کہتے ہیں احمد بن حنبل. جی حنبل آپ کے دادا ہیں. جی جی آپ کا ویسے نام ہے احمد بن محمد بن بن حنبل. والد صاحب کا نام محمد ہے لیکن وہ محذوف ہے، شہرت دادا کے نام سے زیادہ ہو گئی ابن. اس لیے آپ کے پیروکاروں کو بھی حنابلہ اور حنبلی کہا جاتا ہے. عرب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب سمیت ایک کثیر تعداد آپ کے مقلدین کی ہے اور آپ کے پیروکاروں کی ہے جو فقہ میں آپ کی تحقیق اور اجتہاد کو فالو کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے. انہی میں سے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز بھی ہیں، جس کے ایک مقلد کا نام غوث اعظم ہو. سبحان مفتی صاحب آپ سوچیں وہ امام کیسا ہو، سبحان اور جس کی مقلد و تقلید پر آپ فخر کرتے تھے اللہ. اور اس کے اندر بڑے متصلب تھے حضور غوث پاک اپنی حنبلیت میں. اچھا حضرت شیخ محقق نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہم حضور ہیں تو ہم حنفی، لیکن ہم غوث پاک کی محبت کے غلبے میں حنفنبلی ہو گئے. اچھا یہ بالکل ایک نئی حنفنبلی ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. تو غوث پاک سمجھ لیں کہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ فنا تھے امام احمد بن حنبل سبحان اللہ. رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں. اور پھر آپ کی شخصیت کا یہ پہلو، آپ کا امام اہل سنت ہونا. جی پہلی بار یہ لفظ، یہ ٹائٹل، یہ لقب اس امت میں جس ہستی کے نام کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ حضرت امام احمد. سبحان اللہ. آپ کا لقب ہے امام اہل سنہ. جی اس لیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لقب لائے. شیخ سنت. شیخ سنت کا مطلب شیخ اہل سنت. شیخ اہل سنت. اب کیا ہوا؟ شیخ اہل سنت کیوں؟ جی سنت سے تمسک اتنا تھا، سنت کی حفاظت کا پاس اتنا تھا کہ ہم جس مسند پہ ہیں صرف خود ہی نہیں پوری امت کی ڈیوٹی پہ ہیں اور پہرے پہ ہیں. اور عقائد کے تحفظ کے لیے سنت سے تمسک ناگزیر ہے. جی سنن دارمی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا. فرمایا ایک وقت آئے گا تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے ہم اہل قرآن ہیں. اچھا. فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَن، فرمایا تم سنت سے پکڑنا ان کو، اللہ. سنت سے ان کی گرفت کرنا، سنت سے ان کا مواخذہ کرنا اور سنت سے ان کا احتساب کرنا. سنت اتنی مرکزیت رکھتی ہے ہمارے دین کے اندر. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بطور مقتدا کے اور بطور امام کے اور بطور مطاع مطلق کے، اس میں مرکزیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی. آپ کی سنت اور آپ کی حدیث، آپ کے فرمان، آپ کے اقوال، آپ کا اسوہ حسنہ جو آپ سے آگے آیا، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اپنی خواہش، اس کی مرضی، اس کا مزاج میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. وہ سنت ہے. تو شیخ سنت اور شیخ اہل سنت کہنے کی ایک وجہ تو یہ کہ آپ نے اپنی کل زندگی خدمت سنت میں بسر کی. مفتی صاحب ایک ہے سنت پہ عمل کرنا، ایک ہے سنت کی خدمت میں. اللہ. یہ ہے اہل سنت کی ڈیوٹی. تو جو اعلیٰ حضرت کا تعبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، وہ اس لیے ہے سبحان اللہ. بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب. اگر اس سے فیض لینا ہے تو ان ائمہ کی پھر دیکھیں سیرت پڑھ کے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ 3 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں. اور آپ کے شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی، امام علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ اور بڑے بڑے نام ہیں. مسند احمد بن حنبل کو دیکھ لیں تو حدیث کا ضخیم ترین ذخیرہ جو آپ کے بہاف پر امت کے پاس آیا، جس میں تقریباً 40,000 احادیث ہیں. تو علم حدیث میں بھی کام کیا، علم فقہ میں درجہ اجتہاد پہ تھے، لوگ آگے فالو کرتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے سنت کو جمع کیا علمی سطح پر، پھر اس پر عمل کا اہتمام فرمایا، پھر اس کے تحفظ کی ڈیوٹی دی عقیدے کے محاذ پر. جب بھی کسی شخص کو، کسی فرقے کو، کسی جماعت کو، کسی نظام کو، دبستان کو دیکھا
کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے ٹکرا رہا ہے تو آپ شیر جرار بن کے کھڑے ہو، سبحان اللہ، سٹینڈ لیا اس پہ، حالانکہ طبیعت میں بڑا عجز تھا، درویشی تھی، فقر تھا، عاجزی تھی، عبادت گزاری تھی، لیکن غیرت سنت اس درجے کی تھی کہ اس وقت لگتا تھا کہ دنیا میں امام احمد بن حنبل سے بڑا شجاع، دلیر اور بہادر شخص کوئی نہیں۔ اور یہ بڑے بڑوں نے دیکھا پھر وہ منظر، اس کا ذکر آگے آئے گا کہ آپ کی استقامت اور آپ کا تسلب دینی اور عقیدے میں آپ کی پختگی اور مسئلہ خلق قرآن پہ جو آپ نے سٹینڈ لیا ہے، آگے چل کے پوری انشاءاللہ امت قیامت تک آپ کے رہین منت ہے اور رہے گی، اور آپ کی احسان مند رہے گی کہ آپ نے پوری امت کو بچایا ہے۔ مسئلہ خلق قرآن بہت بڑا مسئلہ اس امت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کہ پوری سرکاری سرپرستی حاصل ہے، اور سرپرستی بھی سلطنت عباسیہ کی ہے، جی ہاں، مامون الرشید جیسا بندہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے، اور پورا فرقہ معتزلہ، اہل اعتزال، جو آج بھی ماڈرن شیپ میں ہمارے درمیان ہمارے ساتھ ارد گرد موجود ہیں، یہ جو پوائنٹ آؤٹ کر دیا حضور داتا گنج بخش سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ تعالی نے، کاش اس نقطے کو آج کی دنیا سمجھ لے تو اعتقادی ہر فتنہ آپ کے لیے یوں آئینہ ہو جائے گا سامنے آ جائے اس کو کہ آپ کے ارد گرد کون کون شخص ہے، کون کون لیڈنگ پوائنٹ کا بندہ ہے جو عقیدے کے محاذ پر خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے اس منظر کو اگر سامنے اس کی سیرت کے اس پہلو کو 28 مہینوں کو آپ اپنی نظر میں لے آئیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ امت کے ان پیشواؤں نے، ان ائمہ اور علماء نے جو درجہ اجتہاد پہ تھے، کتنی بڑی ڈیوٹی اور ذمہ داری نبھائی ہے، اور استقامت کا کیسا مظاہرہ کیا ہے کہ اہل طریقت اور صوفیاء بھی مبارک سمجھنے لگ گئے۔ دوسرا لقب جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے آپ کے تعارف میں، قاہر اہل بدعت، یہ بھی ایک الگ پورا اس کی دوسری سائڈ، اس کی دوسری جو کیونکہ شیخ اہل سنت کے لیے اینٹی بدعت ہونا شرط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں اہل سنت ہیں اور 24 گھنٹے بدعتوں میں مبتلا ہوں، بالکل، اور بدعتوں سے آپ کو محبت ہو اور بدعتوں کا آپ دفاع کرنے لگے ہوں، اس کی گنجائش دونوں کا سنت اور بدعت اس کی ضد ہے۔ اور یہ مفتی صاحب میں عرض کر دوں، یہ جو قاہر اہل بدعت فرمایا نا، یہ بدعت اعتقادی ہے، یہ عملی بدعت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ اس سے بہت اشد ہے، بہت اشد۔ بدعت جو عملی ہے اس میں آپ کے اعمال کو خطرہ ہوتا ہے، اس میں آپ کے ایمان کو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو قاہر کے لفظ میں، یہ قاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں شدت کتنی چاہیے۔ تو حدیث میں ہے نا کہ جس شخص نے اہل بدعت کا اکرام کیا گویا اس نے اپنا پورا دین ڈھا دیا، گرا دیا۔ تو بدعت پہ شدت بھی اتنی ہی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ سیرت اچھا، آج کل اگرچہ یہ تعارف کی بات ہے، ہمارے دائیں بائیں اس عصر حاضر میں خصوصی طور پہ بہت ساری ایسے امور کہ جو یا تو سنت سے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو بدعت حسنہ میں سے، جی، لیکن انہیں امت کے لیے یعنی بدعت ضلالت اور گمراہی کے طور پہ اسے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے۔ صحیح ہے، بڑا ایک اہم موضوع ہے، اگرچہ چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پر ہم ضرور بات کریں اور اپنے ناظرین کو کچھ تھوڑی سی اس بارے میں ہم اویئرنیس دینے کی کوشش کریں کہ وہ اس لفظ کے ساتھ جو ایک پراپیگنڈا کی پوزیشن ہے ہم اس پہ تھوڑی بات کریں گے معزز ناظرین۔ اور یہ بڑی سمجھنے والی اور بڑی باریک سی بات ہے، لیکن انشاءاللہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کرم سے بڑے سہل اور بڑے آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسٹے ود اس، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل، جو امام احمد بن حنبل کے نام سے معروف ہیں، ان کا ذکر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں آپ سن رہے ہیں۔ اور بریک پر جانے سے پہلے جو حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے خاص پہچان اور ٹائٹل، عنوان، لقب کا ارشاد فرمایا، قاہر اہل بدعت، اس کی تشریح آپ نے سماعت کی، اور اس میں میں نے ایک سوال اپنے معزز مہمان کی خدمت میں چھوڑا تھا کہ تھوڑی سی وضاحت بدعت کی میں سمجھتا ہوں علمی اور سہل انداز میں کر دی جائے تاکہ ہم اس کو سمجھ بھی سکیں، اور ہر وہ لفظ کے جو بہت جگہ تو سنت ہوتا ہے وہ کام، اور اس کے لیے تو اصل میں بات یہ ہے مفتی صاحب، یہاں جس تناظر میں آیا نا یہ لفظ، جی، وہ مضموم معنوں میں آیا ہے۔ جی،
بدعت جو ہے، بدعت اعتقادی کی جب بات ہوگی تو پھر قاہر بدعت، اہل بدعت ہونا بے حد ضروری ہے اور ایمانی تقاضا ہے جی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس معاملے میں انتہائی کانشیس تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الاقتصاد بالسنت خیر من الاجتہاد فی البدع، کہ آپ اگر سنت پر بڑے ہی توازن کے ساتھ چلیں اور بڑی تخفیف کے ساتھ چلیں تو وہ بدعت میں بہت زیادہ کوشش کرنے سے بہتر ہے. آپ پورا اپنی توانائیاں اور انرجی لگا دیں کہ ایسے عمل پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہ اچھا عمل ہے لیکن سنت نہیں ہے، اس کی نسبت آپ کیا کریں، جو سنت ہے اپنی کو تھوڑی ایفرٹ اس پہ لگا دیجئے تو آپ کو اجر اور رزلٹ اور برکت اور ثواب زیادہ. حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ جو اس میدان کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دوپہر کو سنت کی نیت سے 20 منٹ کا قیلولہ کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے. اللہ سبحان اللہ. روح جو اس کی روح ہے نا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا 1 پیسہ ادا کر دے جو فرض ہے، تو وہ غیر زکوٰۃ کے نفلی صدقات تو خیرات سے کھربھا گنا بہتر ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ ایک بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے 100 دیگ پکا کے بانٹ دی، وہ بیکار ہو ضائع. رزلٹ بہتر تھا کہ وہ بہتر تھا تو 100 روپیہ 1 روپیہ آزاد جتنی اس کی زکوٰۃ بنتی تھی وہ ادا کر دے، کیونکہ وہ ڈیو ہے، وہ فرض ہے. تو یہ جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی کانشیسنس یہاں چھلک رہی ہے نا، وہ بھی ذرا دیکھنے والی ہے کہ جو اپنے ممدوحین کا تذکرہ لاتا ہے اور کہتا ہے وہ قاہر اہل بدعت ہے، وہ خود عاشق بدعت کیسے ہو سکتا ہے اور خود عاشق اہل بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان. صاحب کشف المحجوب کا مزاج و مشرب بھی اس میں جھلک رہا ہے جی. اور سمجھنا ہے کہ جنہیں وہ آئیڈلائز کر رہے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ خود کیسے قاطع شرک و بدعت ہوں گے. اس لیے ان کے بہاف پر جو لوگ حضور داتا صاحب کے ماننے والے ہیں انہیں بھی سمجھنا ہے کہ ہم نے بدعت و سنت میں فرق کیسے کرنا ہے، بدعت سے کیسے بچنا ہے، اہل بدعت سے کیسے بچنا ہے، اور سنت کا التزام و اہتمام کیسے کرنا ہے. مشکات میں حدیث پاک ہے کتاب العلم میں غالباً نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ایک نئی بدعت ایجاد کرتی ہے نا تو اللہ بطور سزا ان میں سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، رفع سنت ہو جاتا ہے اس ماحول سے، اس معاشرے سے، اس قوم سے، توفیق سلب ہو جاتی، پھر انہیں بدعتیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں اور سنت کھٹکنے لگ جاتی، الٹ ہو جاتا. سنت کے نام پر ہی لوگ سنت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں اور بدعت کو اپنا رہے ہوتے ہیں اور ہزار تعویلیں اور عذر گھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے. مفتی صاحب یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور کشف المحجوب سب سے پہلے ایڈریس کرتی ہے مذہبی طبقے کو، سب سے پہلے صوفیاء کو، پھر علماء کو، پھر عمراء کو اور پھر عوام. تو ہمیں یہاں سے اپنا حصہ بھی جو حضور داتا صاحب کا لنگر کشف المحجوب کے دسترخوان پہ پڑا ہے وہ بھی لینا ہے. بدعت حسنہ سنت کے مقابلے میں ہو. بدعت حسنہ ہمیشہ بدعت عملی کے زمرے میں آئے گی، بدعت اعتقادی میں حسنہ ہے ہی نہیں. تو یہاں جو موضوع ہے وہ بدعت اعتقادی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آگے ذکر آ رہا ہے فرقہ مشبہہ کا، معتزلہ کا اور مجسمہ کا، مختلف باطل فرقوں کا ذکر آ رہا ہے جو اہل سنت کے مقابل کھڑے تھے اس وقت اعتقاد اور ایمانیات میں. حضور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ چونکہ امام اہل سنت ہیں اور اہل سنت کی نمائندگی اور ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کو پوری قوم دیکھ رہی تھی اس وقت، پورا عالم اسلام دیکھ رہا تھا. امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا فتویٰ کس پہ دیتے، کیونکہ فتوے کے لیے جبر ہو رہا تھا نا. ہاں جی، کہ آپ اس کو کہ جناب ویریفائی کر دیں، آپ اس کی تصدیق کر دیں کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. جی مسئلہ خلق قرآن اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا جس کی سرپرستی کر رہا تھا مامون الرشید، ہارون الرشید کا بیٹا، سلطنت عباسیہ کا فرما روا، خود بہت بڑا عالم. اس کو معتزلہ نے ٹریپ کیا اور قائل کر لیا اپنے عقائد پر. اچھا، اب یہ معتزلہ جو ہے، تھوڑا سا اس پر 1-2 جملے کہہ دوں. یہ اس امت کی ماڈرن ترین اپروچ رکھنے والا ایک طبقہ تھا جو قرآن و سنت میں تعویل کرتا تھا، بڑی لاجک و منطق سے دلیل کر دیتا تھا اور لوگوں کو قائل کر لیتا.
اور ان میں دو خوبیاں بہت بڑی تھیں. ایک تو دلیل کے بڑے ماہر تھے، ایویڈنسز لانے کے اور دلائل دینے کے، اور دوسرے بلا کے خطیب تھے، لفاظی تھی ان کے پاس اور مناظر تھے. یہ دو چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو قائل کیا، مائل کیا، ٹریپ کیا، اور آہستہ آہستہ بادشاہ کو بھی قابو کر لیا، کیونکہ وہ بھی مباحث کا بڑا شوقین تھا، علمی محافل کا. اور اس وقت پبلک میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ جو ہے ایک طرح کی شہرت، مقبولیت تھی، اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے اس چیز کو. سو بادشاہ نے بھی اس عقیدے کو اختیار کر لیا تھا، اور انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا جس کے ساتھ ہزاروں فتنے جڑے ہوئے تھے، اس ایک فتنے کے ساتھ. وہ یہ تھا کہ قرآن جو ہے یہ غیر مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہے. معاذ اللہ. قرآن پاک کلام الہی، کلام اللہ کو، صفت الہی کو جو کلام قدیم ہے، انہوں نے مخلوق قرار دینے پر زور دیا اور اصرار کیا. اور اس میں جو ڈھال بنے وہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے. گویا آپ نے اس وقت پورے دین کا دفاع کیا. اگر خدا نخواستہ یہ عقیدہ رائج ہو جاتا کہ قرآن مخلوق ہے تو مفتی صاحب آج پتہ نہیں یہ پروگرام ہو رہا ہوتا کہ نہ ہوتا. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّ لَهُ الْحَافِظُونَ کی جو قطعی نص ہے وہ آپ کے وہ ذریعے اس امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی صورت میں عملی تفسیر بن کے اور اس شکل میں اس نے ظہور کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کا یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ باقی سارے فضائل اس پر ہم مزید تفصیل سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے ایک اور لفظ حافظ حدیث کا استعمال فرمایا. سبحان اللہ. جو میرا خیال ہے شیخ سنت اور شیخ اہل سنہ و جماعہ اور وہ جو سنت کی حفاظت اور خدمت کے لیے اس کے لیے لوازمات اس کے لوازمات میں سے ہے کہ حدیث کا حافظ ہے، دیکھیے، اور محافظ بھی ہے. اچھا، ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ حدیث کے میدان میں جب ہم حافظ الحدیث کہتے ہیں اس سے مراد کون سا لیول؟ حافظ الحدیث جو ہے یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو، سند کے ساتھ، احوال رجال و روات کے ساتھ، اور اس کے علل کے ساتھ، اور اس کے اسباب ورود کے ساتھ، کہ اس کے اندر کوئی علل خفی ہے، علل جلی ہے، راویوں کے احوال سارے کے سارے معلوم ہوں، بچے لے کے وفات تک اس راوی کے احوال کو جانتا ہو. 1,00,000 حدیث 1,00,000 حدیث میں مفتی صاحب سمجھ لیجئے اگر ایک حدیث کی سند میں 5 راوی ہوں، چلیے ہم درمیانہ وہ عدد رکھتے ہیں، تو آپ سوچئے 5,00,000 لوگوں کے احوال کو ایک بندے نے یاد رکھنا ہے، اس کی علمی حیثیت کو بھی یاد رکھنا ہے. اور اس میں اتنی باریکی ہے کس عمر کے حصے میں اس کا حافظہ قوی تھا اور عمر کے کس حصے میں اس کا حافظہ ضعیف ہو گیا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جو اس کے بعد اس نے حدیث روایت کی ہوگی اس کو ذرا اور طرح سے دیکھا. تو اس کو کہتے ہیں حدیث سائنسز اور علم اسماء الرجال، علم اصول حدیث، یہ لوگ اس کے بانی ہیں، پائنیئرز. آگے شاگرد ایسے دیے، ایک ایک شاگرد پورا ایک نظام ہے، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی. اور جب امام صاحب کی جلالت شان یہ تھی کہ جب آپ حدیث پاک کا درس دے رہے ہوتے تھے نا، تو یہ جتنے جو میں نام لے رہا ہوں اس صف کے سارے شاگرد ادب میں بیٹھتے نہیں تھے. اللہ اکبر. آپ نے ٹیک لگائی ہوتی تھی ستون سے مسجد کے، اور یہ سارے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. آج ہمیں کہتے ہیں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں یہ ہاتھ نہ باندھو، میں کہتا ہوں یہ امت کے امام حدیث کے ادب میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو حدیث والے کی شان کیا ہوگی ان کی نظر میں؟ سبحان اللہ. اور اسی میں جو آگے نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ارباب شرع اور اہل طریقت دونوں جو ہیں وہ اپنے لیے مبارک مانتے ہیں. اچھا، میں 2-3 نام دے دوں اہل طریقت. بشر حافی، حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے معاصر بڑے بڑے اور درویش صوفیاء، ذوالنون مصری بھی ہیں، سری سکتی، معروف کرخی، جن کے ساتھ آپ کی مجلس و صحبت رہی، جنہوں نے جو خود ائمہ ہیں طریقت و تصوف کے، انہوں نے آپ کی عظمت روحانی کو مانا ہے. بڑا منفرد پہلو، عارفوں کا ماننا. شاگرد تو کہتے ہیں، عقیدت مند سب کہتے ہیں. معاصر اور افاق کا کہنا کہ یہ عالم بہت بڑا صوفی ہے، یعنی بہت بڑا عارف. کشف المحجوب شریف کا، اور پھر کشف المحجوب کی اتنی بڑی گواہی اور ایویڈنس ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ان ائمہ جو ہمارے اسلاف ہیں یہ نرے خشک ملا نہیں تھے،
सब अहले रूहानियत, सब अहले मारिफत थे। वो अलग बात है कि मैदान कौन सा है, काम और खिदमत कौन सा। इमाम शाफी अंदर औताद हैं जी हाँ जी, इंटरनली औताद हैं और और एक्सटर्नली इमाम मुजतहिद और काम और खिदमत। सुभान ये जामियत जो हमारे बुजुर्गों की है, आज हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है मुफ्ती साहब। हम समझते हैं जामिया से सनद फरागत और दस्तार जी हाँ, फजीलत कुल हुई जी तो हाँ। बस खत्म हो गया। तो वो तो जाते थे किसी बिशर आफी के पास उस वक्त। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल ऐसे ही मुबारक नहीं थे। बेशक। जब इतना बड़ा इमाम है कि पूरी उम्मत उसके एक कॉल पे कट मरने को तैयार है, वो जाए किसी दुर्वेश नंगे पांव फिरने वाले बिशर हाफी की मजलिस में और बाद वो दो जानों बैठे सुभान और अल्लाह, जाके कहे हद्दिसनी अन रब्बी, अल्लाह सुभान अल्लाह। वो यार हाँ। दी गल सुना सानू। और शागिर्द कहें कि हुजूर आप क्यों जाते हैं, उस दरवेश को आपके पास आना चाहिए। तो जवाब देखिए मुफ्ती साहब, इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले, मुस्नद अहमद पढ़ने पढ़ाने वाले इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम मुजतहिद मुतलक हो के जवाब क्या दिया? फरमाया बेटा ठीक है, कुरान में उससे ज़्यादा जानता हूँ, हदीस उससे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन कुरान वाले को वो मुझसे ज़्यादा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के अहकाम हो सकते हैं मुझे ज़्यादा याद हों, लेकिन अल्लाह उसे ज़्यादा याद है, इसलिए मुझसे जाके पूछता हूँ कि हद्दिसनी अन रब्बी, सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। कोई रब की बात सुनाओ, कोई अल्लाह की बात तुम सुनाओ, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्ट राब्ता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो यकीनन आपने जैसे समात किया है इल्म हदीस में और ख़िदमत हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मत के मुहद्दिसीन में एक चमकता हुआ नाम है, लेकिन उसके साथ साथ तसव्वुफ़ व तरीक़त के मैदान में कितना अजीम मर्तबा पाया है, कुछ थोड़ा सा ज़िक्र आपने सुना है। मज़ीद इंशाअल्लाह आपका ज़िक्र कश्फ़ुल माजिब शरीफ की अल्फाज और उसकी आईने में हम सुनने की सादत हासिल करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फ़ुल माजूब और ज़िक्र है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु का। ब्रेक पर जाने से पहले हम हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज के आईने में जो अलक़ाबात आपने इरशाद फरमाए हैं, उसमें हम हुज़ूर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर कुछ बात कर रहे थे, जिसमें सुन्नत, हदीस पाक और बिदअत के लिए काहिर व काते होने की हैसियत से आपका ज़िक्र आपने सुना। हाफिज़ुल हदीस और ख़ास तौर पर शरीयत के जो अरबाब और अहल हैं, उनके अंदर आपका शामिल होना और उनमें आपका शुमार वो अपने लिए बायस बरकत समझते हैं। और अहले तरीक़त जैसा कि हज़रत सिर्री सकती, हज़रत मारूफ़ करखी, हज़रत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और ये सारे, और उसके बाद उनके तलामिज़ा, वो अपने उस तसव्वुफ़ व तरीक़त के मैदान में आपको अपने लिए बायस बरकत समझते हैं। और एक और बात जो हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके लिए इरशाद फरमाई, करामतें आपकी बहुत मशहूर हैं, उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे आगे। लेकिन आप फरमाते हैं कि आपकी जो फ़िरासत है, जो खुसूसी एक वस्फ़, मेरा ख़्याल है कि इत्तक़ू फ़िरासत अल-मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह की तरफ इशारा है। ये जो खुसूसी वस्फ़ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ज़िक्र किया गया, क्या फरमाते हैं? फरासत जो है ना जी मुफ्ती साहब, ये अल्लाह के नूर में से एक नूर है जी, जो अल्लाह मोमिन के दिल में रखता है, जी, मोमिन के सीने के अंदर रख देता है। अच्छा, आप देखेंगे सूफिया के अहवाल में ज़्यादातर कश्फ का लफ्ज़ आएगा, मुकाशफा का लफ्ज़ आएगा, मुशाहदा का लफ्ज़ आएगा, जी, इल्हाम का लफ्ज़ आएगा, इल्का का और विजदान का लफ्ज़ आएगा। अच्छा, इसकी तशरीह छोटी सी यहाँ मज़कूर भी है कि नूर ईमानी से अवाम के जो दिलों के ख़तरात हैं उन पर उबूर हासिल होना, ये एक पहलू है उस फरासत का। जी, अच्छा, फरासत का सबसे पहला कमाल ये है कि अल्लाह की तरफ से जो वरूद आपकी ज़ात पर हो रहा है ना, आप उसको, उसकी ट्रांसपेरेंसी के काबिल हो जाते हैं, आप उसकी फिल्ट्रेशन के काबिल हो जाते हैं, तराश खराश करने कि इसमें कोई आमेजिश तो नहीं दाएं बाएं से, मेरे नफ्स की शैतान की वसवसा कोई वसवसे। सबसे पहले तो आप खुद आप सिक्योर हो जाते हैं रूहानी तौर पर। फरासत पहला काम ये कर रही होती है कि आपका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। दूसरा, ये जितने मैंने नाम लिए सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्म्स हैं इस तसव्वुफ़ की, इसमें सबसे सिक्योर तरीन हालत फरासत की है। इस पर सूफिया का इत्तिफाक है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ने भी इस पर लिखा है, आला दर्जा है, आला दर्जा। आयातुल लिल मुतवस्सिमीन जो आया है ना, वो मुतफर्रिसीन है, ठीक है, अहले फरासत कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है। फरासत एक ऐसा मलिका है
کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ حق کو باطل کی پہچان نہایت سہولت سے کر لیتے ہیں، آسانی سے کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کے حوال بھی آسانی سے آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں. اور اس کا سب سے جو مجھے مزیدار پہلو مجھے لگتا ہے ذاتی، وہ ہے کہ یہ محفوظ ترین ہے، یعنی باقیوں میں آمیزش کا امکان رہتا ہے، یہ یقینی ہے. اس کے بارے میں حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کسوٹی اور ایک پیمانہ ہے جو اپنے مومن بندے کے دل اور سینے میں رکھ دیتا ہے، جس میں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. باقیوں میں ہمیشہ امکان ہے، صاحب ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، دوسرا بھی پہلو نکل سکتا ہے، لیکن اس میں یقین کا درجہ بہت زیادہ، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ریکمینڈڈ ہے. یہ مقام قرآن سے بھی اور حدیث میں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. اس پر پھر صوفیاء نے بڑا تفصیل سے کلام فرمایا فراست کے حوالے سے. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کا کمال یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے ہر روحانی مرتبے کو اور اپنے احوال باطنی کو شریعت کے تحفظ میں صرف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی آپ کو جو نصیب ہوا ہے، دیدار الہی، وہ بھی اسی استقامت کے فیض سے. جس وقت آپ پر یہ تشدد شروع ہوا اور یہ ڈیمانڈ آئی اور مطالبہ آیا اور آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا، مفتی صاحب یقین کریں کہ اس بار یہ پڑھتے ہوئے بڑی مشکل میں نے اپنے آپ کو قابو کیا ہے. تو بڑی ایک رکت کی کیفیت طاری ہوئی جب میں نے یہ بات پڑھی. ذات باری تعالیٰ کا دیدار ہوا اور ایک کرامت کا ظہور تو اسی وقت ہوا جی جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے صرف اس بات پہ کہ تم یہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں ہے. تو جو تہبند تھا آپ کا ازار، وہ یہاں سے کٹ گیا اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور کوڑے مارے جا رہے تھے، جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، وہ کٹ گیا ازار. اس بے کسی کے عالم میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پوری امت کھڑی دیکھ رہی ہے، اللہ سبحان اللہ. تو ایک تیسرا ہاتھ کوڑے مارنے والے نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا، غیب سے نمودار ہوا اور آپ کے بند کو کمر بند کو بند. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کی اس طرح عزت رکھتا ہے. آپ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا بہت ہی اذیت ناک دور تھا اور تکلیف دہ ترین دور تھا کہ کوڑے سارا دن مارے جاتے، 28 مہینے یہ سلسلہ رہا ہے. مفتی صاحب قید میں رہے آپ، رات کو جیل میں جا کے پھینک دیا جاتا تھا اور پھر تلوار کی نوک سے جسم سے کچوکے دیے جاتے تھے جسم پہ، یہاں تک کہ گوشت گرنے لگ جاتا تھا، خون بہتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی. ایک چور تھا امام احمد بن حنبل، اس کے لیے بڑی رحمت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کسی نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، اس پورے تکلیف میں جو میں استقامت سے گزرا ہوں وہ اس کے ایک جملے سے گزرا ہوں. فرماتے ہیں جب مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے نا تو وہ میرے پاس آیا، اس نے ابو الحسن العیار اس کا نام تھا، اس نے کہا احمد بن حنبل تم حق پہ ہو کہ باطل پہ؟ فرمایا میں حق پہ ہوں. اس نے کہا میں نے جھوٹ کے لیے 18,000 کوڑے کھائے تھے اور میں نے چوری مانی نہیں تھی. اللہ تم تو اللہ اور رسول اور دین کے لیے حق پہ کھڑے ہو تو خبردار کہیں ڈگمگا نہ جانا. واہ واہ واہ. تو کہتے ہیں جب مجھے کوڑا پڑتا تھا نا تو اس تکلیف میں میں چیخنے کی بجائے نا وہ مجھے ابو الحسن عیار یاد آ جاتا تھا کہ جب وہ چوری کر کے جرم نہیں مانا، 18,000 کوڑے کھا گیا، تو احمد بن حنبل تو اپنے رب کے لیے اور اس کے کلام کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے کوڑے نہیں. تو پھر کہتے ہیں میں ضبط کرتا اور اس تکلیف کو برداشت کرتا تھا اور ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ابو الحسن عیار پہ رحم فرما. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت اس میں ظاہر ایک بڑا حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے واقعہ کے پس منظر کو آپ نے خود ذکر کیا ہے اور دو چیزیں آپ نے ذکر کی. ایک تو یہ فرمایا کہ بعض لوگوں نے یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور آپ نے خود وضاحت کر دی کہ یہ خیال غلط ہے، بالکل غلط، خود اس کی سند جاری فرما دی. اور آپ کے جو عقائد ہیں اور اصول دین و مذہب میں نہایت پسندیدہ مشبہہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فرقہ مشبہہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اہل تشبیہ. اور اس کے بارے میں
یعنی یہ معتزلہ کی نہیں معتزلہ الگ اس ہے، کے مخالف تھے۔ مشبہہ الگ تھے، جی 3 فرقے تھے اس وقت بڑے معروف، جی میں ایک چاہوں گا کہ معتزلہ، تھوڑا اس کا ایک تعارف مشبہہ اور ایک مجسمہ۔ جی اور یہ مفتی صاحب داتا صاحب کا لنگر پیش کر رہا ہوں میں، یہ ابھی بھی ہیں، ماڈرن شیپ۔ داتا صاحب کے احسانات کو سبحان ذرا اللہ۔ سمجھیں، انہوں نے کیا 1000 سال کی کیسی رہنمائی دی ہے۔ جی مشبہہ فرقہ کیا ہے؟ جو ذات باری تعالیٰ کے لیے تشبیہ کا قائل ہے۔ جی قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہاں ایسے فرقے بن گئے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اور یہ جو مخلوق کہنے کا مقصد جیسے میں نے کہا نا، اس سے ہزاروں فتنے جڑے ہوئے تھے۔ اگر ایک قرآن کو مخلوق مان لیا جاتا تو یہ باقی ساری چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی، پھر انہیں دلائل نہ دینے پڑتے، ہاں مناظرے نہ کرنے پڑتے۔ لیکن امام صاحب ڈٹ گئے کہ قرآن کیا ہے، ان سب کا بطلان خود بخود بتلان قرآن کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے القرآن کلام اللہ ہے وغیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام صفت ہے ذات باری تعالیٰ کی، تو ذات باری تعالیٰ کی صفت ذات باری تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے۔ یہ پھر یہ کلام قدیم ہے، منزل من اللہ ہے، ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ذات رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا عربی مبین میں اللہ کا کلام جو غیر مخلوق۔ اب مجسمہ کی، مشبہہ کی سپورٹ کیا چیزیں کر رہی تھیں کہ قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی آیات تھیں جن کو وہ پڑھ کے یہ ثابت کر سکتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے معاذ اللہ ہاتھ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کان ہیں۔ وہ اعضاء کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے اعمال کو اللہ کے اعمال سے تشبیہ دے کر اس کا جواز ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ مجسمہ فرقہ تو بالکل ہی تجسیم کا قائل تھا اللہ رب العزت کے لیے کہ اللہ کا جسم ہے، اچھا بالکل ایسے جیسے ہمارے جسم ہوتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، وجہ اللہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ رب۔ اب وہ وجہ ربک سے کیا استدلال کر رہے ہیں؟ اسی طرح یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وہ ہستی ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ الرحمن علی العرش استوی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اس پہ سوال کرنا بدعت ہے، سبحان اللہ، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ شروع جڑ سے ہی پکڑ لیا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اس کا وہ معنی جو اللہ کے علم میں ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ کیا ہوا؟ یہ آیات متشابہات ہیں اور متشابہات کے بارے میں ہمیں منع کر دیا۔ تو یہ مشبہہ کیا تھے؟ آیات متشابہات کو لے کر ان کو محکمات بنا کے پیش کرتے تھے اور اسے اپنی مرضی کے عقائد لوگوں کے سامنے رکھ، مشبہہ، مجسمہ اور معتزلہ۔ معزز ناظرین، وقت چونکہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے اور ہم اپنے اس پروگرام اور اس گفتگو کو جس نقطۂ عروج پر وقتی طور پہ اختتام پذیر کر رہے ہیں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں ان باطل 3 فرقوں کی طرف اشارہ اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ذکر، اور اس کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کی حفاظت کے لیے اور استقامت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا، اور اس انتخاب اور خاص طور پر قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا جو عقیدہ وہاں ظاہر ہوا تو آپ نے اسے اس کا بطلان فرمایا، اس کے لیے جو قربانی دی اور اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے آپ کو استقامت عطا فرمائی، کچھ اجمالی سا ذکر آپ نے سنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہم حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی خدمات اور ان کا تعارف خاص طور پر اس خاص سینیریو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت حاصل کریں گے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور معزز ناظرین، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو ایک فکری بات ہے جو پہلے بھی میں نے عرض کی کہ وہ شخصیات کے جو دنیا میں اہل علم میں اور اہل شریعت میں عام طور پر ان کی شخصیت کا علمی پہلو ہی اور کسی خاص فیلڈ میں ان کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی امت پر اور آنے والی سارے علماء، طلباء اور محدثین، مفسرین پر کرم فرمایا، یہ احسان فرمایا کہ ان ہستیوں کے وہ روحانی پہلو
امت کو عطا کر دیے ہیں کہ جو ان کی شخصیت کا درخشندہ باب ہیں، کہ جن کے ذکر کے بغیر شاید ان کی شخصیت مکمل نہ ہو سکتی، ان میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔